नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम दर्स कुरान की एक और नशिस्त में हाज़िर हैं। पिछली नशिस्त में हमने सूरा अन-निसा की आयत नंबर 171 तक का बयान मुकम्मल कर लिया था। आज हम इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सूरा निसा की आयत नंबर 172 से करेंगे। पीछे हमने इस बात का ज़िक्र किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने जो है इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं, उसका कलिमा है, रूहुल्लाह हैं। बस अल्लाह पर उसके रसूलों पर ईमान लाओ और इस बात से बाज आ जाओ, यानी ये चीज़ कहना बंद कर दो कि तीन, वला तक़ूलु सलासा, अल्लाह ने फरमाया कि तीन मत कहो, वो एक ही है, वो वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, और उलूहियत में, रबूबियत में, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके अस्मा में कोई भी उसका शरीक नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। सब अल्लाह के बंदे हैं। फिर अल्लाह ताला जिसको जितना चाहता है उतना अता फरमा देता है, उतना उसको नवाज देता है। किसी को अल्लाह ने कोई मकाम अता फरमाया, किसी को कोई मर्तबा अता फरमाया। तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, ये सब अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ताला ने फजीलत अता फरमाई है। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके पैरोकारों ने देखा कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर रहे हैं और कोड़ी का जो मरीज़ होता था उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते तो उसको शिफा याबी हो जाती थी, और कोई क्या जो है घर से खाकर आया है वो आप बता देते थे। तो मकसद उन चीज़ों के बारे में आप जो है बताते जिनका ताल्लुक़ गैब से है। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये शान उनके पैरोकारों ने देखी तो उनको जो है खुदा या खुदा का बेटा उन्होंने जो है बना दिया। अल्लाह ताला ने इस चीज़ से जो मना फरमाया कि बेशक ये सारी शानें जो है अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी, लेकिन ना वो खुदा हैं ना वो खुदा के बेटे हैं, वो अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, उसके बंदे हैं। और नबियों के लिए देखें, एक तरफ खालिक है और दूसरी तरफ मखलूक है, एक तरफ माबूद है, एक तरफ उसके बंदे हैं, आबिद हैं, ठीक है ना। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन कुल्लुन मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमान अब्दा, कि ज़मीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है, जितनी भी अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक पैदा फरमाई है, वो सब अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह की मखलूक अपनी बंदगी पर नाज करती है, फ़ख्र करती है। ये बात कोई उसके लिए आर नहीं है, बाइसे शर्मिंदगी नहीं है। बंदगी बाइसे शर्मिंदगी नहीं है, बंदगी बाइसे इज़्ज़त व शर्फ है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी बंदगी का मकाम अता फरमाया, अपने बंदों में हमें शामिल फरमाया है। तो जब नजरान के पादरी आए और उन्होंने ये कहा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप हमारे साहिब के बारे में क्या कहते हैं, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे साहिब कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि ईसा हमारे साहिब हैं। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनके बारे में क्या कहता हूँ? मैं उनके बारे में यही कहता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। तुम क्या कहते हो उनके बारे में? उन्होंने कहा वो अल्लाह के बंदे नहीं हैं, वो अल्लाह हैं, वो अल्लाह हैं। तो उसके ऊपर जो है ये आयात, अगली जो आयात हैं वो नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लन यस्तनकिफ़ल मसीहु अन यकून अब्दन लिल्लाहि, मसीह अलैहिस्सलाम इस बात से हरगिज़ आर नहीं रखता, मसीह इस बात से हरगिज़ आर नहीं रखता कि वो अल्लाह का बंदा हो। यानी बंदगी उनके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना उनका ये तकाजा था कि उनको दर्जा उलूहियत के ऊपर फाइज किया जाए, उनको रब माना जाए, उनको रब की तरह पूजा जाए। वो तो अल्लाह के नबी थे, रसूल थे, अल्लाह का पैगाम लेकर अल्लाह के बंदों की तरफ आए थे, और उन्होंने जो है अल्लाह की तरफ ही लोगों को बुलाया था। जो उनकी असल दावत थी
وہ مبنی پر توحید تھی کہ آؤ اللہ ایک ہے، اور بتوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ یہی ان کی دعوت و تبلیغ کا بنیادی نقطہ تھا، توحید، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی بندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی عار کی بات نہیں تھی کہ وہ اس چیز میں کوئی شرمندگی محسوس کرتے، عار محسوس کرتے کہ بھئی بندہ ہونا کوئی ایسی کوئی نعوذ باللہ کوئی گھٹیا بات ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق ہے، اور یہ بڑا خوبصورت تعلق ہے، یہ مبنی پر محبت تعلق ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ جو ہے مخلوق کو دنیا میں عطا فرمایا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں تقسیم فرما دیا، انسانوں میں، جنات میں، حیوانات کے اندر، پرندوں میں، چرندوں میں، سب میں اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو، ایک حصہ محبت کو ساری مخلوقات کے اندر تقسیم فرما دیا ہے۔ اب یہ جو باپ ہے سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، ماں ہے جو صبح سے اٹھ کر ناشتہ بنا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، رات کا کھانا بنا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، استری کر رہی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھ رہی ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کوئی مجھے کہے گا کہ جی یہ تو نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ وہ سر ڈاؤن کر کے سارا دن جو ہے محنت کرتی ہے، اپنے گھر کو سنوارتی ہے، سجاتی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ جو محبت ہے ماں باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ، خود جو ہے اپنے اوپر تنگی برداشت کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ آپ جانوروں کو دیکھیں کس طرح سے جانور یا پرندے آپ دیکھیں کہ منہ سے منہ لگا کر وہ چوغا دے رہے ہیں اور دانا جو ہے اپنے بچے کو ڈال رہے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ شفقت ہے۔ اگر یہ محبت اور شفقت نہ ہو، کون جو ہے اتنا تردد کرے گا، کون اتنی تکلیف برداشت کرے گا کہ 12 گھنٹے آپ جاب کرتے ہیں؟ کس لیے بھائی؟ اگر آپ اپنی ذات کا سوچیں تو آپ کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کے دل میں، جو باپ کے دل میں جو محبت رکھ دی ہے، وہ 12 گھنٹے کام کر کے تھک کر اور چور ہو کر جب گھر آتا ہے، اپنے بچوں کا چہرہ دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حصے سے یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وہ فرمایا 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے وہ آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیے ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ آخرت میں نوازے گا، وہ جنت اور جنت کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ آپ اندازہ کر لیجئے جب ایک حصہ محبت سے یہ ساری کائنات اتنی خوبصورتی کے ساتھ چل رہی ہے، تو وہ جو 99 حصے محبت ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تقسیم فرمائے گا تو کیا کچھ نہیں اپنے بندوں پر وہ نشاور فرمائے گا۔ وہ اپنی نعمتیں، اپنی کرم نوازیاں وہ کس طرح سے اپنے بندوں پر نشاور کرے گا، اس کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کہاں ایک حصہ اور کہاں 99 حصے۔ تو بندگی ہمارے لیے کوئی شرمندگی نہیں ہے، بندگی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور پھر انبیاء کرام، ان کو تو براہ راست وحی آ رہی ہے، اللہ کا کلام ان تک پہنچ رہا ہے، فرشتے ان پر اتر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ معجزات ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے جب ان کو براہ راست اللہ کی بارگاہ سے مل رہی ہیں اور اتنا مقام، عزت اور شرف مل رہا ہے، تو وہ پھر کیوں اپنی بندگی کے اوپر شرمندہ ہوں گے یا عار محسوس کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کی جو ہے نفی کی کہ مسیح جو ہے اس بات سے ہرگز عار نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس سے کوئی عار ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ملائکہ کے بارے میں بھی انہوں نے عقیدے بنا رکھے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ملائکہ جو اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کے قرب میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ لوح محفوظ پر ان کی
نظر رہتی ہے. ان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، جن کو حاملین عرش کہتے ہیں. 8 فرشتے اتنے طاقتور، اتنے اولو العزم فرشتے کہ اللہ کے عرش کو وہ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. تو ان کے پاس علم بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی بندگی میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف نبی ہیں، رسول ہیں، ان کو بھی اللہ نے علم بھی عطا فرمائی، طاقت اور تصرفات بھی عطا فرمائے. یہ اور دوسری طرف ملائکہ ہیں، ان کے پاس بھی علم ہے، ان کے پاس بھی طاقت و تصرفات ہیں. طاقت کا یہ عالم کہ قوم لوط کو ایک فرشتہ اپنے پر اٹھاتا ہے، پورے علاقے کو اور آسمان پر لے جا کر اس کو اوندھا زمین کے اوپر پھینک دیتا ہے. یہ طاقت ایک فرشتے کی ہے. تو یہ جو فرشتے ہیں یا اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ علم بھی عطا فرماتا ہے، حکمت بھی عطا فرماتا ہے، طاقت بھی عطا فرماتا ہے اور تصرفات بھی عطا فرماتا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا، ان تمام تر چیزوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ کہتے ہیں. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، معصوم ہیں، جب ساری رات جو ہے اللہ کی عبادت کرتے، یہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے چہیتے نبی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، تو آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، سویلنگ آ جاتی ہے پاؤں پر کھڑا رہ کر. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اتنا کرم اور اتنا احسان فرمایا ہے، تو پھر میں بھی جو ہے اپنی بندگی کا حق ادا کروں گا. اور بندگی کا حق جو ہے زبانی طور پر بھی، ٹھیک ہے نا، شکر جو ہے زبانی طور پر بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. ہم جس طرح ہر بات کے اوپر کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو یہ زبانی آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ان نعمتوں پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. اور عملی شکر کیا ہے کہ آپ وہ کریں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے رک جائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. یہ عملی شکر ہے. آپ زبان سے لاکھ الحمدللہ کہتے رہیں، لیکن جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ آپ نہ کریں، اور جس سے منع کیا ہے وہ کرتے رہیں، تو یہ شکر نہیں ہے. زبان سے جو ہے صرف الحمدللہ کہنے سے زبانی شکر تو ادا ہو گیا، لیکن عملی شکر اس وقت ادا ہوگا جب ہم سراپا طاعت و بندگی بن جائیں گے. ادخلوا فی السلم کافہ، جب ہم پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ہمارا ظاہر ہمارا باطن اسلام کے اصولوں اور احکامات کے مطابق ہوگا، تب کہیں جا کر جو ہے بندگی کا یعنی کہ حق ادا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور یہی بات ان کے لیے باعث عز و شرف ہے، اور یہ باعث عار نہیں ہے، نہ ان کے لیے نہ ملائکہ مقربین کے لیے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو کوئی اس کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے. اب دونوں طرف کے جو پہلو دکھا دیے نا، وہ تو عار علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تصرفات بھی ہیں، عار محسوس نہیں کر رہے، نہ انبیاء نہ ملائکہ. اور فرمایا جو اللہ کی بندگی میں عار اور شرمندگی محسوس کرے، سر جھکانے میں اس کو شرم آ رہی ہو، اللہ کی احکامات کی پیروی میں اس کو شرم آ رہی ہو، اور وہ جو ہے استکبار کرے یعنی تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ عاجز بن کر رہو گے یا تم جو ہے تکبر کرو گے اور بندگی کو آنا سب نے جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی ہے. اللہ نے سب کو ایک دن اپنے پاس جمع کر لینا ہے. اب جب سارے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو 2 گروہوں میں تقسیم فرما دے گا. جو اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھتے تھے اور اللہ کی بندگی میں فخر محسوس کرتے تھے، ان کو لذت آتی تھی، حلاوت آتی تھی، ان پر کیفیات طاری ہوتی تھیں، وہ سجدے میں جب جاتے تھے تو ان کا سر جو ہے
ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ سر سجدے سے اٹھائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی اللہ کی بندی بھی تھی کہ ایک ایک سجدے میں ساری رات گزر جاتی، اور جب صبح فجر کی اذان ہوتی آپ سر سجدے سے اٹھاتی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ تو وہ کیا کیفیت تھی، کیا وہ لذت تھی، وہ کیا حلاوت تھی جو اللہ کی ایسی بندیوں اور بندوں کو سجدے میں ساری ساری رات گزار کر بھی ان کو یعنی کہ سر اٹھانے میں مزہ نہیں آ رہا، سر سجدے میں ہی رہے، ساری رات گزر جائے، یعنی کیا وہ شان بندگی ہے، اور کیا ان کو اللہ تعالیٰ کیفیات سجدے کی حالت میں عطا فرما رہا ہوگا کہ وہ سر نہیں اٹھا رہے سجدے سے۔ اب ایک طرف وہ لوگ ہوں گے اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے قیامت میں جو بندگی کو آر سمجھنے والے ہوں گے، شرمندگی سمجھنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ دو حصوں میں تقسیم فرما دے گا، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دو گروہ میں تقسیم فرمائے گا، شقی اور سعید۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو شقی ہوں گے، جو بندگی کو آر سمجھنے والے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور فرمایا جو بندگی کو عزت اور شرف سمجھنے والے ہوں گے، اپنا فخر اور مان سمجھنے والے ہوں گے، جنہیں اللہ کے سامنے جھکنے میں مزہ آتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اب یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، پیچھے دونوں گروپوں کا ذکر ہو گیا نا، جو آر نہیں سمجھتے، اللہ نے خود صفائی دے دی نا کہ عیسیٰ اور میرے جو ملائکہ ہیں مقرب وہ بندگی میں آر محسوس نہیں کرتے، اور جو آر محسوس کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، جس طرح شیطان نے بھی آر محسوس کیا تھا نا، تکبر کیا تھا، تو اس شیطان کی پیروی کرنے والے، اس کے راستے پر چلنے والے جو وہ لوگ ہوں گے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے سب کو ایک دن اپنے پاس جمع کر لینا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وہ انہیں پورے پورے اجر عطا فرمائے گا، پورے پورے اجر عطا فرمائے گا، یعنی کوئی ان کے اجر میں کمی نہیں چھوڑے گا۔ زیادتی تو ہو سکتی ہے، اس کا فضل ہے، وہ جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے، لیکن کمی جو ہے وہ رتی برابر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ کم دینا یہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اب بس سمجھ رہے ہیں، زیادہ دے دینا، یہ سخی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دے کر خوش ہوتے ہیں، وہ ان کا فضل ہوتا ہے، وہ ان کا کرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، کسی کا جو اجر بنتا ہے اس سے کم نہیں دے گا، اس سے زیادہ ہی دے گا۔ تو فرمایا، اور اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ انہیں پورے پورے اجر عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پھر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ وہی جو بات میں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے، ایک تو ہو گیا نا جو آپ کا استحقاق بنتا تھا، جو آپ نے طاعت و بندگی دنیا میں بجا لائی، اس کے اوپر جو آپ کا حق بنتا تھا، استحقاق بنتا تھا، وہ اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا، یہ تو ہو گیا عدل، یہ ہو گیا عدل۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اور زیادہ کیا عطا فرمائے گا؟ وہ اور زیادہ جو مفسرین نے لکھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اذن شفاعت عطا فرمائے گا۔ کیا؟ دنیا کے اندر جن لوگوں نے ان نیک لوگوں کی خدمت کی ہوگی، سب مفسرین نے لکھا، دنیا میں جو اللہ والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہے ہوں گے، دنیا میں جن لوگوں نے ان کی خدمت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو اذن شفاعت عطا فرمائے گا، اور وہ ان لوگوں کی شفاعت کریں گے، جی وہ ان لوگوں کی شفاعت کریں، یہ ہے زیادہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت میں آر محسوس کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔
وہ جن کے پیچھے دنیا میں چلتے ہوں گے، جو ان کے لیڈر ہوں گے، چاہے وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ سارے جو لیڈر ہوں گے وہ خود اپنی جان بچاتے پھر رہے ہوں گے، خود شرمندہ ہوں گے، خود ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی، اور جب ان کے جو متبعین ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ان کی مدد کے لیے وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ہاتھ کھڑے کر لیں گے، کوئی جو ہے ان کی مدد کو نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خود پریشانی میں ہوں گے، خود ابتلا میں ہوں گے، اور خود وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، اور قیامت کے اندر کوئی بھی سفارش اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکے گا۔ جس کو اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی، وہی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے گا، شفاعت کر سکے گا۔ تو یہ اذن سفارش اور شفاعت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی عطا فرمائے گا، انبیاء کو عطا فرمائے گا، اولیاء کو عطا فرمائے گا۔ قرآن ہماری جو ہے شفاعت کرے گا، ہمارے نیک اعمال جو ہمارے لیے کھڑے ہوں گے، چھوٹے بچے جو ہیں جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، اولیاء کرام جو ہے شفاعت کریں گے، یہ سارے جو ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی جو ہے یعنی کہ پر نہیں مار سکتا۔ اور دیکھیں نا قیامت کے اندر بھی کیا ہوگا، اللہ کا جو جلال ہوگا وہ عروج کے اوپر ہوگا، اور سب جو ہے پریشان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حساب کتاب شروع کرے۔ تو وہ جو حدیث شفاعت ہے کہ سارے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور پھر ہوتے ہوتے بالآخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں میں اس کام کے لیے ہوں، ہاں میں اس کام کے لیے ہوں، ہاں میں اس کام کے لیے ہوں۔ باقی انبیاء کہیں گے او غیر ذالک او غیر ذالک، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں، تم صحیح دروازے پر آئے ہو، تم صحیح بندے کے پاس آئے ہو۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ کلمات عطا فرمائیں گے جو اس سے پہلے آپ کو عطا نہیں ہوئے، اور ان کلمات کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد کریں گے اور اس کی تعریف و توصیف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس حمد سے خوش ہوگا، اور خوش ہونے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اٹھائیں، سل توتا، سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے یعنی کہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر باقی سارے جو ہے اپنے اپنے حسب حال شفاعت کریں گے۔ لیکن ان متکبرین کے لیے اور اللہ کی بندگی کو آر سمجھنے والوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے ان کے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، بالکل بے بس ہوں گے، ہیلپ لیس ہوں گے۔ پھر کیا ٹھکانہ ہوگا جہنم کے سوا۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، یہ تو پیچھے گزر ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ایک زمانہ تھا، وہ زمانہ گزر گیا۔ اب نجران کے پادری جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، وہ تو وقت گزر گیا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت تھی، لیکن آج میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا سورج چمک رہا ہے۔ اب ان کو مانو، اب ان پر ایمان لاؤ، اب ان کا کلمہ پڑھو، کیونکہ اللہ نے ان کو واضح نشانی بنا کر بھیج دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اب دیکھیں یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا الناس، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عمومی ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف، اب یہاں پر انسان بھی نہیں ہے، الی المخلوق کافہ، مجھے سب مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو تمام عالمین کے اندر صرف انسان ہی تو نہیں ہے نا، صرف جنات ہی تو نہیں ہے، اللہ کی کتنی مخلوق ہے جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پوری مخلوق کی طرف نبی و رسول بن کر آئے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل قاطع آ گئی ہے۔ دلیل قاطع، دلیل قاطع کس کو بولتے ہیں؟ ایسی دلیل جس کے بعد یعنی دندان شکن، منہ توڑ،
ایسی دلیل کہ جس کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت اور ضرورت ہی نہ ہو۔ دیکھیں باقی جو نبی تھے جب انہوں نے دعویٰ نبوت کیا تو ان کو خارجی دلیل کی ضرورت پڑی۔ یہ جو معجزات جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور سارے نبیوں کو عطا فرمائے، یہ خارجی دلیل تھی، ٹھیک ہے نا۔ عصا جو ہے آپ کی ذات کا حصہ تو نہیں تھا نا، عصا وہ جو اژدہا بن جاتا تھا۔ تو اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے اور وہ معجزات آپ کے دعوے پر دلیل بنی کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سرتا پا معجزہ تھی، سرتا پا اللہ کی ذات پر دلیل تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خارجی معجزات تو بعد میں عطا فرمائے، خارجی دلائل تو عطا فرمائے، لیکن آپ کی ذات سب سے بڑی آپ کی نبوت پر دلیل تھی۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، افلا تعقلون، ابھی بھی کسی جو ہے معجزے کی ضرورت ہے، ابھی بھی کسی جو ہے نشانی اور دلیل کی ضرورت ہے۔ میری جو ذات ہے، میری جو کتاب زندگانی ہے، اس کا ایک ایک ورق، ایک ایک سطر، ایک ایک حرف اس بات پر جو ہے واضح دلیل ہے، شہادت ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تم ہی ہو جو مجھے صادق اور امین کہتے ہو، تم ہی ہو میری زندگی کی قسمیں جو ہے اٹھاتے ہو۔ تو اب مزید کسی معجزے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، لیکن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر اپنی زندگی کو پیش فرمایا۔ اب آپ یہ بتائیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لے کر آئیں، کون سا معجزہ آپ نے دیکھا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اس وقت تک کون سا معجزہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا تھا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے وہ آپ پر ایمان لے کر آئے، کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ یہ ساری ذاتیں اور نفوس قدسیہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر لی، اسلام کو قبول کر لیا۔ معجزات بعد میں ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن اول دور کے اندر جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانا، آپ کا کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے کون سا معجزہ دیکھا تھا سوائے ذات کے؟ تو اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی ذات کو ہی معجزہ بنا دیا ہے اور ایسی دلیل بنا دیا ہے کہ جس دلیل کے بعد اگر کوئی اور معجزات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ بھی کیے جاتے تو آپ کی ذات خود آپ کی نبوت پر اتنی بڑی دلیل تھی کہ کسی اور معجزے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تو ذات محمدی کی صورت میں ذات حق کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن نور اتار دیا ہے قرآن کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کی صورت میں ہم نے جو خود بھی واضح ہیں، یعنی کہ نور اس کو بولتے ہیں جس کو کسی اور سے جو ہے روشنی لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن خود بھی نور ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ واضح ہیں، وہ دوسروں کو ہدایت دیتی ہیں، سیدھا راستہ دکھاتی ہیں اور سجاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات پر دلیل بنا کر بھیجا، دلیل قاطع بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہدایت قرآن کی صورت میں عطا فرمائی۔ اب آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، یعنی جو اللہ نے کہا انہوں نے کیا، جس سے اللہ نے روکا ان کے قدم اس راستے پر چلنے سے رک گئے، انہوں نے اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کی،
ان کا نفس جو ہے جس برائی کی طرف ان کو لے جانا چاہتا تھا، انہوں نے اس نفس کا جو ہے گلا ہی گھونٹ دیا. وہ صرف اللہ کا حکم سنتے رہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے رہے، جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اور اللہ کی نافرمانی کو اپنی زندگی سے انہوں نے نکال باہر کیا. یہ ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی کے اندر مبتلا نہ ہو. پھر اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا. یعنی اب یہاں پر رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت سے مراد جنت ہے. کیا؟ رحمت سے مراد جنت ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت یعنی جنت عطا فرمائے گا، فضل عطا فرمائے گا. یعنی جنت کی فضل سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی. اللہ تعالیٰ ان پر جب فضل فرمائے گا وہ نعمتیں ان کو عطا فرمائے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا. اس سے مراد جو ہے شارحین نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار. ان کو جنت بھی ملے گی، جنت کی اعلیٰ ترین نعمتیں بھی ملیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذات تک ہدایت عطا فرمائے گا، اپنا جلوہ عطا فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا. یہ انعام ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. جنہوں نے اللہ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھامے رکھا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اور ہدایت سے مالا مال فرمائے گا. سبحان اللہ. اب آگے جو ہے وراثت کے کچھ مسائل کا اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرما رہا ہے. پیچھے سورہ البقرہ کے اندر وراثت کے ہم تفصیل سے جو ہے جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں، ان کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہاں پر بھی ہم نے کلالہ کا جو ہے ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور ہم نے اس کا بیان کیا. اب پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ یعنی شرعی حکم دریافت کرتے ہیں. کس بات کے بارے میں؟ عورتوں کے بارے میں، کلالہ کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے. کلالہ کس کو بولتے ہیں؟ کہ اوپر نہ جس کے باپ ہو، ماں باپ ہو، نہ اوپر جو ہے نہ اصل ہو نہ فروع ہو، نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو. ایک شخص ہے وہ فوت ہوا، اس کی جائیداد تھی، نہ اس کے اصول موجود تھے یعنی ماں باپ موجود تھے، نہ دادا دادی اور اوپر، اور نہ اس کے فروع موجود تھے یعنی نہ بیٹا بیٹی نہ اس سے آگے کچھ تھا. ایسے شخص کو بولتے ہیں کلالہ. کیا؟ کلالہ. تو اللہ تعالیٰ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، شرعی فتویٰ پوچھتے ہیں. فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں یعنی بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے کلالہ کی وراثت کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو. کیا؟ کوئی ایسا شخص فوت ہو گیا جس کی اولاد نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے. وَلَهُ أُخْتٌ، لیکن اس کی ایک بہن ہے، چاہے وہ یعنی کہ سگی بہن ہو یا اللاتی بہن ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایک بہن ہے اس کی. تو کہا کہ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کو وراثت کا آدھا حصہ ملے گا. بہن کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا، اور باقی آدھا جو ہے وہ اسباط کی طرف منتقل ہو جائے گا. اور اگر اسباط بھی نہیں ہوں گے تو وہ آدھا بھی واپس اسی بہن کو لوٹ آئے گا اور اسی بہن کو ملے گا، یعنی پھر پورا مل جائے گا. اچھا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر مرنے والی بہن ہے اور بہن بھی کلالہ ہے، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، اور ایک بھائی جو ہے اس کا ہے وارث ہے، تو پھر جو ہے وہ سارا مال جو ہے اس کے بھائی کو مل جائے گا.
سارا مال اس کے بھائی کو مل جائے گا۔ بہن کی صورت میں جو ہے بہن کو آدھا ملے گا، اور اسباط نہ ہو تو پھر اس کو وہ باقی نصف بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر بھائی ہو تو سارا مال کس کو مل جائے گا؟ بھائی کو مل جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہے مگر اس کی ایک بہن ہے تو اس کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے۔ اگر اس کے برعکس بہن کا لالا ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا بھائی اس بہن کا وارث کامل ہوگا، یعنی پورا اس کو حصہ مل جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، یہ دو صورتیں ہو گئی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر فرمایا کہ اور اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر کلالہ بھائی کی موت پر دو بہنیں وارث ہوں، پہلے تو تھا نا کہ ایک بہن وارث تھی تو ایک بہن کو آدھا مل گیا، باقی اسباط کی طرف منتقل ہوا، وہ نہیں تھے تو وہ بھی پلٹ کر بہن کو ہی آ گیا۔ اب جو ہے باقی رشتہ دار، اب یہ جو بہن ہیں دو ہیں تو اس میں اللہ نے فرمایا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اب 2/3 جو ہے ان بہنوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر ایسا ہو کہ بہنیں بھی ہوں اور بھائی بھی ہوں تو وہ مال بہن بھائیوں کے اندر اس طرح سے تقسیم ہوگا کہ بھائی کو 2 حصے اور بہنوں کو 1 حصہ ملے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ احکام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھول کر بیان فرما دیے ہیں تاکہ تم بھٹکنے نہ پاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے یہ احکامات نازل ہی اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم ہر قسم کی گمراہی سے، بے راہ روی سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک لائن آف ایکشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی ہے کہ ایسا معاملہ ہے تو اس میں اس کا سولوشن یہ ہے، یہ مسئلہ ہے تو اس کا سولوشن یہ ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنی شریعت کے اندر بیان نہ کر دیا ہو۔ تو ہم اگر اپنی زندگی کو دین شریعت کی حدود کے اندر رہ کر گزاریں گے تو ہر قسم کی گمراہی سے، فسق و فجور سے محفوظ رہیں گے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اللہ فرماتا ہے کہ جو ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا، ان حدود کو توڑے گا، پامال کرے گا، وہ ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو سورہ النساء کا اختتام جو ہے یہ اس آیت پر جو کلالہ سے متعلق ہے اس کے اوپر ہوا۔ تو آج ہم نے جو ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 176 تک کا بیان جو ہے مکمل کیا، اور آیت نمبر 176 کے اوپر سورہ النساء کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم سورہ المائدہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔